तुमने कभी सोचा है कि कुछ जगहें ऐसी क्यों होती हैं जहां जाने से लोग मना करते हैं? कुछ वादियां, कुछ पहाड़, कुछ रास्ते जिनके बारे में सिर्फ सरगोशियां सुनाई देती हैं। मेरे दोस्त फरहान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैंने उससे पूछा कि वो कैंपिंग क्यों नहीं जाता, तो वो सिर्फ मुस्कुरा दिया और कहा, किसी दिन बताऊंगा। 2 साल बाद एक सर्द रात में जब हम गर्म चाय के साथ बैठे थे, फरहान ने वो कहानी सुनाई जो उसके साथ गुजरी थी। मैं आज तुमको उसी की जुबानी वो वाकया सुना रहा हूं। शायद तुम भी यकीन न करो, लेकिन फरहान की आंखों में जो खौफ मैंने देखा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। ये वाकया 3 साल पहले का है। मैं और मेरे 3 दोस्त कामरान, बिलाल और साजिद ने सवात के पहाड़ों में कैंपिंग का प्लान बनाया था। हम सब यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में थे और एक आखिरी मुहिम जोई चाहते थे। हमने एक मकामी गाइड से राब्ता किया जिसका नाम अकबर खान था। जब हमने उसे बताया कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो उसका चेहरा सख्त हो गया। भाई, वहां मत जाओ, उसने कहा। वो खामोश वादी है, लोग वहां नहीं जाते। लेकिन हम नौजवान थे और पुरजोश। हमने सोचा ये सिर्फ मकामी लोगों का खौफ है। जब खान ने इनकार कर दिया तो हमने खुद ही रास्ता ढूंढ लिया जो वादी तक जाता था। हम सुबह 6 बजे रवाना हुए। मौसम खुशगवार था, आसमान साफ था और हम सब पुरुम्मीद थे। पहले 4 घंटे बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। हम बातें कर रहे थे, गाने गा रहे थे और कभी कभार रुककर तस्वीरें ले रहे थे। दोपहर के करीब हम एक छोटी सी बस्ती से गुजरे। वहां एक बूढ़ा आदमी अपनी दुकान के बाहर बैठा था। जब उसने हमें वादी की तरफ जाते देखा तो वो उठकर हमारी तरफ आया। बेटा, वापस चले जाओ, उसने उर्दू में कहा। सूरज डूबने से पहले वहां से निकल आना, रात वहां मत गुजारना। कामरान ने हंसकर पूछा, क्यों चचा, क्या है वहां? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिलाया और वापस चला गया। हमने आपस में नजरें बदलीं और चलते रहे। 3 बजे के करीब हम वादी के महाने पर पहुंचे और यहां से अजीब चीजें शुरू हुईं। सबसे पहले जो बात मैंने नोट की वो खामोशी थी, बिल्कुल मुकम्मल खामोशी। न परिंदों की आवाज, न कीड़ों की, न हवा की सरसराहट, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज। यार, कितनी खामोशी है यहाँ, बिलाल ने कहा। उसकी आवाज अजीब तरह से बुलंद सुनाई दी, जैसे खामोशी है गूंज रही हो। साजिद ने मोबाइल निकाला। कोई सिग्नल नहीं है। यहां तो होना ही नहीं, मैंने कहा। पहाड़ों में हैं हम। हम आगे बढ़ते रहे। वादी वाकई खूबसूरत थी। दोनों तरफ ऊंचे पहाड़, दरमियान में एक छोटी सी नदी और चारों तरफ सरसब्ज दरख्त। लेकिन कुछ तो गलत था, मैं महसूस कर सकता था। शाम के 5 बजे हमने एक छोटी सी खुली जगह पर कैंप लगाने का फैसला किया। नदी के किनारे एक बड़े दरख्त के नीचे हमने 2 खैमे लगाए, एक में मैं और कामरान, दूसरे में बिलाल और साजिद। जब हम खैमे लगा रहे थे तो मैंने कुछ महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। क्या हुआ कामरान, उसने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा, लेकिन मेरी रगों में एक सर्दी सी दौड़ गई। हमने आग जलाई और खाना पकाना शुरू किया। सूरज डूबने लगा था और वादी में अंधेरा बढ़ रहा था। वो अंधेरा अजीब था, बहुत गहरा, बहुत गाढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम पर भारी हो रहा हो। रात के 8 बज गए थे। हम आग के गिर्द बैठे थे और बातें कर रहे थे। अचानक साजिद ने कहा, सुनो। हम सब खामोश हो गए। पहले तो कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर वो आवाज आई, बहुत दूर से, बहुत धीमी सी, ऐसी आवाज जैसे कोई गा रहा हो। लेकिन वो कोई आम गाना नहीं था। वो एक अजीब सी सुरीली आवाज थी जो हवा में गूंज रही थी। ये क्या है, बिलाल ने सरगोशी में पूछा। शायद कोई और कैंपर हो, कामरान ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी शक था। आवाज तकरीबन 5 मिनट तक आती रही, फिर अचानक बंद हो गई। चलो सो जाते हैं, लंबा सफर था। लेकिन उस रात कोई सो नहीं सका। रात के 12:15 पर मैं अपने खैमे में लेटा हुआ था। कामरान सो रहा था, लेकिन मेरी आंख नहीं लग रही थी। मैं छत को देख रहा था और उस आवाज के बारे में सोच रहा था। अचानक मुझे बाहर से आवाज आई, कदमों की आवाज, बहुत आहिस्ता, बहुत धीरे, जैसे कोई हमारे खैमे के गिर्द चक्कर लगा रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कामरान को जगाया। क्या है, उसने नींद में पूछा। श्श, सुनो। हम दोनों खामोश होकर सुनते रहे। कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो हमारे खैमे के बिल्कुल करीब आ रहे थे।
پھر آواز رک گئی، بالکل ہمارے خیمے کے باہر۔ کامران اور میں نے ایک دوسرے کو دیکھا، میں اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ سکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، بہت آہستہ، بہت نرم، فرحان۔ میرا خون جم گیا، کسی نے میرا نام لیا تھا۔ فرحان، باہر آؤ۔ یہ عورت کی آواز تھی، بہت میٹھی، بہت سریلی، لیکن اس میں کچھ غلط تھا، کچھ بہت غلط۔ مت جانا، کامران نے میرا بازو پکڑا۔ فرحان، مجھے مدد چاہیے۔ آواز پھر آئی۔ میں نے ہمت کر کے خیمے کا زپ کھولا اور باہر جھانکا۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، صرف اندھیرا اور درخت۔ لیکن پھر میں نے اسے دیکھا۔ تقریباً 25 میٹر دور درختوں کے بیچ میں ایک سفید شکل کھڑی تھی۔ میں واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ ایک عورت کی شکل لگ رہی تھی، بہت لمبی، بہت پتلی۔ وہ شکل حرکت نہیں کر رہی تھی، بس کھڑی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ فرحان، آؤ نا۔ آواز پھر آئی، لیکن اب وہ مختلف تھی، اب اس میں کچھ خوفناک تھا۔ میں نے فوراً زپ بند کر دیا اور کامران کی طرف مڑا۔ کیا دیکھا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، لیکن میری آواز کانپ رہی تھی۔ اس رات ہم میں سے کوئی نہیں سویا۔ ہم خیمے میں بیٹھے رہے، ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے اور قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے۔ باہر سے وہ آواز بار بار آتی رہی، کبھی میرا نام، کبھی کامران کا، کبھی دوسروں کا، کبھی مدد مانگتی، کبھی گاتی، کبھی روتی۔ جب پہلی سورج کی کرن نمودار ہوئی تو ہم نے راحت کی سانس لی۔ ہم نے خیمے کھولے اور باہر نکلے۔ بلال اور ساجد بھی اپنے خیمے سے نکلے۔ ان کے چہرے سفید تھے۔ تم نے بھی سنا؟ ساجد نے پوچھا۔ ہم نے سر ہلایا۔ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، بلال نے کہا۔ ابھی؟ ہم نے جلدی جلدی سامان سمیٹنا شروع کیا، لیکن پھر کامران نے کہا، دیکھو یہ کیا ہے؟ ہماری آگ کے گرد مٹی میں نشانات بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے عجیب شکل کے نشانات۔ وہ کسی انسان کے پیروں کے نشانات نہیں تھے، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ نشانات ہمارے خیموں کے بالکل قریب آتے تھے، پھر رک جاتے تھے، پھر واپس جنگل میں چلے جاتے تھے۔ ہم نے 10 منٹ میں اپنا سارا سامان سمیٹا اور واپسی کا راستہ پکڑا۔ ہم تیزی سے چل رہے تھے، تقریباً دوڑ رہے تھے، لیکن کچھ غلط تھا۔ راستہ وہی نہیں لگ رہا تھا جو کل ہم آئے تھے۔ درخت مختلف لگ رہے تھے، پتھر نئے لگ رہے تھے۔ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، کامران نے کہا۔ ہم رک گئے۔ میں نے جی پی ایس کھولا، لیکن کوئی سگنل نہیں تھا۔ ہمیں چلتے رہنا ہوگا، میں نے کہا، بس وادی سے باہر نکلنا ہے۔ ہم مزید 2 گھنٹے چلے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہم وہیں کے وہیں تھے، وہی درخت، وہی پتھر، وہی ندی۔ ہم چکر میں پھر رہے ہیں، ساجد نے خوف سے کہا۔ تب مجھے احساس ہوا، سورج ڈھلنے لگا تھا۔ ہمیں پھر سے رات یہاں گزارنی پڑی، لیکن اس بار ہم نے خیمے نہیں لگائے۔ ہم نے ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھنے کا فیصلہ کیا، آگ جلائی اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی اندھیرا ہوا، وہ آوازیں شروع ہو گئیں، لیکن اس بار وہ مختلف تھیں۔ اب وہ صرف آوازیں نہیں تھیں، اب ہمیں شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ درختوں کے بیچ میں اندھیرے میں سفید شکلیں حرکت کر رہی تھیں، بہت آہستہ، بہت غیر فطری طریقے سے۔ کبھی وہ پاس آتیں، کبھی دور ہٹ جاتیں۔ ہم نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جب بھی ہم پڑھتے، وہ شکلیں پیچھے ہٹ جاتیں۔ پھر ساجد نے کہا، دیکھو وہاں۔ ہم نے دیکھا۔ تقریباً 50 میٹر دور ایک شکل کھڑی تھی۔ وہ باقیوں سے مختلف تھی، بہت لمبی، شاید 8 فٹ۔ اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، بس ایک سفید دھندلی شکل، اور وہ ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک قدم اٹھایا، پھر ایک اور۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ اللہ جی، اللہ جی، بلال نے بےتابی سے کہا۔ ہم سب نے مل کر آذان دینی شروع کی۔ ہماری آوازیں کانپ رہی تھیں، لیکن ہم پڑھتے رہے۔ وہ شکل رک گئی، پھر اس نے ایک عجیب سی آواز نکالی، ایک چیخ جو انسان کی نہیں تھی۔ پھر وہ تیزی سے واپس مڑی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ہم ساری رات جاگتے رہے، آیات پڑھتے رہے اور صبح کا انتظار کرتے رہے۔ جب سورج نکلا تو ایک عجیب بات ہوئی۔ بالکل ہمارے سامنے جہاں کل درخت تھے، اب ایک واضح راستہ تھا، وہ راستہ جو ہمیں یہاں لے کر آیا تھا۔ ہم بنا کوئی سوال پوچھے اس راستے پر چل پڑے، اور اس بار ہم بھٹکے نہیں۔ 2 گھنٹے میں ہم اس وادی سے باہر تھے۔ جب ہم واپس شہر پہنچے تو ہم نے اکبر خان کو ڈھونڈا۔ ہم نے اس کو سب کچھ بتایا۔ اس نے سر ہلایا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، وہ وادی جنات کی جگہ ہے، وہ وہاں رہتے ہیں،
لوگ کہتے ہیں وہ مسلمان جنات ہیں جو وہاں عبادت کرتے ہیں، اس لیے وہ انسانوں کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن صبح راستہ کیسے مل گیا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے آذان دی اور قرآن پڑھا، اس لیے انہوں نے تمہیں جانے دیا، لیکن اگر تم ایسا نہ کرتے۔ اس نے باقی جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ 3 ہفتے بعد جب میں کام پر گیا تو میرے ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا، فرحان تم ٹھیک تو ہو؟ بہت کمزور لگ رہے ہو۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، میری آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، میرا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں رات میں سو نہیں سکتا تھا۔ جب بھی آنکھ بند کرتا مجھے وہ سفید شکلیں نظر آتی، مجھے وہ آواز سنائی دیتی، فرحان فرحان۔ میں نے ایک عالم سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنی کہانی لے کر ان کے پاس گیا۔ انہوں نے بڑے غور سے سنا، پھر کہا، بیٹا تم بچ گئے کیونکہ تم نے اللہ کو یاد رکھا، لیکن جنات نے تمہیں نشان زد کر دیا ہے۔ وہ جانتے ہیں تم کون ہو۔ کیا مطلب؟ میرا دل بیٹھ گیا۔ وہ تمہارے پیچھے آ سکتے ہیں، تمہیں مسلسل وظائف پڑھنے ہوں گے، نماز میں باقاعدہ رہنا ہوگا، اور ہاں، انہوں نے رکتے ہوئے کہا، دوبارہ کبھی ان جگہوں پر مت جانا جہاں سے منع کیا جائے۔ انہوں نے مجھے کچھ آیات اور دعائیں لکھ کر دیں، یہ روزانہ پڑھو، صبح شام۔ 2 ماہ گزر گئے، میں بہتر ہو رہا تھا، آیات پڑھ رہا تھا، نماز باقاعدہ پڑھ رہا تھا، وہ خواب آنے بند ہو گئے تھے۔ لیکن پھر ایک رات کچھ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، ایسی ٹھنڈک جو ہڈیوں تک چلی جائے۔ میں نے آنکھیں کھولیں، میرے کمرے کے کونے میں اندھیرے میں کچھ کھڑا تھا۔ میرا دل تھم سا گیا۔ وہی شکل، وہی سفید دھندلا ہوا وجود۔ تم واپس کیوں نہیں آئے فرحان؟ اس نے کہا۔ آواز وہی تھی، عورت کی میٹھی آواز، لیکن اس میں کچھ خوفناک تھا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن میں پڑھتا رہا۔ وہ شکل آگے بڑھی۔ تم ہمارے علاقے میں آئے، ہماری جگہ میں، تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ نہیں، میں نے کہا، اب زور سے پڑھتے ہوئے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس نے ایک عجیب سی ہنسی نکالی۔ تم جاؤ گے، جلد یا دیر سے، ہم انتظار کریں گے۔ پھر جیسے ہی میں نے آیت ختم کی، وہ شکل دھوئے کی طرح غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی بدل دی۔ میں نے کیمپنگ چھوڑ دی، پہاڑوں میں جانا چھوڑ دیا۔ میں شہر میں رہتا ہوں، لوگوں کے درمیان۔ کبھی کبھار رات میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے، میرا نام لے رہا ہے، لیکن میں نظر انداز کر دیتا ہوں، آیات پڑھتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ میرے دوست کامران، بلال اور ساجد، ہم سب اس واقعے کے بعد بدل گئے۔ ہم اب مل کر نہیں جاتے، شاید یاد آنے سے ڈرتے ہیں۔ اکبر خان نے ہمیں آخری بار ملتے وقت کہا تھا، تم خوش قسمت ہو کہ بچ گئے، بہت سے لوگ نہیں بچتے، وہ وادی میں کھو جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے۔ تو یہ تھی فرحان کی کہانی۔ جب اس نے مجھے یہ سنائی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ خوف ابھی تک وہاں تھا۔ تم یقین کرتے ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے ایمانداری سے کہا۔ اچھا ہے، اس نے کہا، یقین مت کرو، کیونکہ جو یقین کرتے ہیں وہ اکثر تجسس میں پڑ جاتے ہیں، اور تجسس خطرناک ہے۔ اس نے اپنا کپ نیچے رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ مجھے جانا ہوگا۔ فرحان، میں نے اسے روکا، کیا تم سچ میں سوچتے ہو کہ وہ واپس آ سکتے ہیں؟ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، میں ہر رات دعا کرتا ہوں کہ نہیں، لیکن گہرائی میں مجھے معلوم ہے ایک دن شاید وہ آئیں، اور اس دن میں تیار رہنا چاہتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں وہیں بیٹھا رہا، اس کی کہانی کے بارے میں سوچتا ہوا۔ کیا یہ سچ تھا؟ میں نہیں جانتا، لیکن اگر تم کبھی کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں لوگ تمہیں منع کریں، جہاں کی خاموشی بہت گہری ہو، جہاں رات بہت اندھیری لگے، تو یاد رکھنا فرحان کی کہانی۔ اور اگر تم کبھی اپنا نام سنو کسی میٹھی آواز میں جو تمہیں بلا رہی ہو، تو جواب مت دینا، کبھی بھی جواب مت دینا۔ جنات حقیقت ہیں، اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آیت الکرسی پڑھا کریں، خاص کر سوتے وقت، اور یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں، یہ ضروری نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا تجربہ ہوا ہے یا نہیں۔